अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। वतन अज़ीज़ की हालत बहुत ख़राब है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इकॉनमी की सिचुएशन है, ये सबके सामने है। वो कोई ढका छुपा कोई राज नहीं है, बल्कि बहुत ही एक आम बात है। इसी सिचुएशन से हर आदमी बाहर निकलना चाहता है, और हमारे कुछ सेकुलर दानश्वर और कुछ सेकुलर यूट्यूबर्स वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल है सेकुलरिज्म में। अगर पाकिस्तान सेकुलर हो जाता है तो पाकिस्तान के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है और जो मजहबी मुल्क होता है वो तरक्की नहीं कर सकता। ये है उनका सेंट्रल थीसिस। तो आज की वीडियो में हम एग्जामिन करेंगे कि क्या वाकई ही सेकुलरिज्म किसी मुल्क की कामयाबी की ज़मानत होता है, और क्या वाकई ही पाकिस्तान का हल सेकुलरिज्म में है। जिसमें कुछ अदाद व शुमार आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ डेटा है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, और इस क्लेम को हम बड़ी बारीकी से देखेंगे कि क्या वाकई ही, और जो एग्जांपल्स वो पेश करते हैं उनको एनालाइज करते हुए, कि क्या वाकई ही सेकुलरिज्म कामयाबी की ज़मानत है या हकीकत कुछ और है। एक दलील ये दी जाती है कि चूँकि पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, देयरफॉर यहाँ पे दंगा फसाद ज़्यादा होता है, यहाँ पे तशद्दुद ज़्यादा होता है, मार कटाई, कत्ल खून, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो कि तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन क्या वाकई ये ऐसा ही है कि जिस मुल्क में लड़ाई झगड़े होते हों, गन वायलेंस होता हो, क्या वहाँ पे तरक्की रुक जाया करती है? ये बड़ा एक अहम सवाल है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमें एग्जांपल्स दी जाती हैं अमेरिका की, हमें एग्जांपल्स दी जाती हैं यूरोप की, कि चूँकि देखें वो सेकुलर हैं, देयरफॉर वहाँ पे अमन व अमान है, देयरफॉर वो तरक्की करते हैं, अमंग अदर थिंग्स ऑफ कोर्स। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हैं, लेकिन जो एग्जांपल्स वो देते हैं उनमें से एक एग्जांपल ये भी है कि वहाँ पे तशद्दुद नहीं होता। कुछ थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करते हैं कि क्या अमेरिका में तशद्दुद नहीं होता, क्या यूके में नहीं होता, और क्या इस वजह से उनकी तरक्की रुकती है या नहीं है। जस्ट टू गिव यू ए कंपैरिजन पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, इसलिए कि जो एग्जांपल्स हमें हमारे सेकुलर्स देते हैं उनमें से ये राइट एट द टॉप है। एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि हर सेकुलर अमेरिका को कोट करता है, लेकिन एक आम तासुर जो है वो हमें अमेरिका की सूरत में मिलता है। तो क्या अमेरिका में वायलेंस नहीं होता? क्या अमेरिका में कत्ल खून नहीं होता? अगर ये आर्गूमेंट है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे सेकुलर्स हकीकत से बहुत अभी दूर हैं। कुछ अदाद व शुमार हैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया बिफोर वी गो इनटू दैट, कि अमेरिका में मैस शूटिंग्स आम हैं, और कई सौ मैस शूटिंग्स हर साल। मैस शूटिंग, कत्लेआम, वो भी खुलेआम, यानी कि स्कूलों में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, कोई भी एक आदमी गन उठा के शुरू कर देता है। 2023 में तकरीबन 650 मैस शूटिंग्स के वाक़यात हुए हैं अमेरिका में। कैन यू इमेजिन दैट कि अमेरिका जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है इसलिए कि वो सेकुलर है, और पाकिस्तान तरक्की नहीं करता इसलिए कि ये मजहबी मुल्क है और यहाँ पे वायलेंस ज़्यादा होता है। तो वायलेंस की एग्जांपल आप ले लें कि अमेरिका में 2023 में तकरीबन 650 कत्लेआम के वाक़यात हुए हैं। ये सिर्फ 2023 की बात है। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो अमेरिका में 2023 में 18,874 लोग गन वायलेंस की वजह से मरे हैं। 18,874। कंपैरिजन के तौर पे अगर आप देखें यही तादाद पाकिस्तान में, तो तकरीबन 1500 के लगभग है। तो अगर तशद्दुद की वजह से तरक्की में रुकावट आती हो तो अमेरिका को तो बिल्कुल तरक्की नहीं करना चाहिए था, और पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए थी। खैर, ये है अमेरिका के फिगर। चलते हैं इंग्लैंड, जहाँ पे वायलेंस इतना ज़्यादा होता है फुटबॉल के नाम पे। दीगर जो उनके इवेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट लाइफ के हैं, हर वीकेंड में होते हैं, तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि वहाँ पे किस लेवल का वायलेंस है। इनफैक्ट वहाँ पे जो डेटा है वो इकट्ठा करना ही बहुत मुश्किल है, इतने ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस के इंसिडेंट्स होते हैं। 2022-2023 के सीज़न में जो इंग्लैंड की अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, उसके मुताबिक 1500 से ज़्यादा, यानी 1500 से ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं वायलेंस के, जिनमें से 140 से ज़्यादा सवेयर वायलेंस के वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं। और इस वायलेंस में क्या होता है? मार कुटाई होती है, उसमें एक दूसरे के ऊपर आग फेंकी जाती है, छोटे छोटे मिसाइल्स बनाए जाते हैं। एक तो मिलिट्री मिसाइल्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रोजेक्टाइल जो एक दूसरे पे मारा जा सकता है वो फेंके जाते हैं। कुछ तो जगहों पे ऐसी हॉस्टिलिटी पाई जाती है कि वहाँ पे तो आप एक फ़ुटबॉल क्लब की शर्ट पहन के उस इलाके से गुजर नहीं सकते हैं। दूसरे इलाके के लोग अपनी तौहीन समझते हैं कि तुमने हमारी जो है ये तज़हीक कर दी है, यहाँ पे शर्ट तुम लेके आ गए हो। ऐसे ही नाइट लाइफ है,
گلیوں میں ایک دوسرے کو لوگ مار رہے ہوتے ہیں، شراب کی بوتلیں ایک دوسرے کے سروں پہ توڑ رہے ہوتے ہیں. ہاسپٹلز میں یہ حالت ہو جاتی ہے ویکنڈز میں کہ جو ہاسپٹل کے کوریڈورز ہیں وہاں پہ زخمیوں کو لٹایا ہوتا ہے، بیڈ کم پڑ جاتے ہیں. ہیپنس ایوری ویکینڈ. 60% سے زیادہ وائلنس یو کے میں ویکنڈز میں ہوتا ہے، الکوہول ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایک بڑا سیریس پرابلم ہے. اٹس ہیپننگ. ایٹ دا سیم ٹائم یو کے میں ایک بڑھتا ہوا ٹرینڈ جو ہے وہ نائف کرائم کا ہے. یہ کتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں، ان کے 27,000 تو بیسیکلی آلموسٹ کنفرم فگر ہے کہ اتنے وہاں پہ گینگ ممبرز ہیں. اس سے زیادہ جو ان کو لوگ جانتے ہیں، جو ان کے تعارف میں ہے، وہ بات تو لاکھوں میں چلی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ان کے افیکٹڈ ہیں، وہ لوگ جو ان سے تعارف میں ہیں، وہ لوگ جو ان کو جانتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ جب کسی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، یا ایٹ لیسٹ آپ اس ماحول کے اندر ہوتے ہیں تو ہی آپ کے تعارف ہوتے ہیں. دس از جسٹ ایکسٹراڈنری کہ وہاں پہ اس لیول کا نائف کرائم. ڈرل میوزک جو کہ ایک سٹیج پہ گورنمنٹ بین کرنے کا سوچ رہی تھی، مجھے پتا ہے بین کیا یا نہیں کیا، کہ آلموسٹ رجز ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ میں تمہیں فلاں جگہ سے اٹھاؤں گا، فلاں جگہ چھریاں ماروں گا، اور وہ مارتے تھے. اور سوئس آرمی نائفز، اس طرح کی چھریاں لوگوں نے رکھی ہیں، کچن نائف نہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نو یہ میں نے صرف اگزامپل آپ کو دی ہے انگلینڈ کی، یو کے میں پرٹیکولرلی انگلینڈ کی اور امریکہ کی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں وہاں پہ جو وائلنس ہوتا ہے وہ کسی مذہب کی وجہ سے تو نہیں ہوتا. یا شور بٹ دیٹ وڈ بی اے ویری ڈم آرگیومنٹ. کیونکہ جب سر پھٹتا ہے تو خون نکلتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا سر مذہب کی وجہ سے پھٹا ہے یا فٹ بال کی وجہ سے پھٹا ہے یا میس شوٹنگ کی وجہ سے پھٹا ہے. اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. وائلنس بہرحال وائلنس ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے سامنے رکھنا کہ پاکستان میں جو وائلنس ہوتا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مائنڈ یو جسٹ ٹو گیو یو دی آئیڈیا کہ پاکستان میں 203 لوگوں کی جانیں گئی ہیں جو مذہبی وائلنس ہے اس کی وجہ سے. نہ یہ 203 زیادہ ہیں، یعنی کہ 0 ہونا چاہیے، 1 بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ 18,000 لوگ، 600 650 میس شوٹنگ کے واقعات، اور اس کے باوجود بھی ان ملکوں کی ترقی جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائلنس ہے وہ آپ کی ترقی کو نیسیسریلی نہیں روکتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ سیکولر ملکوں میں وائلنس نہیں ہوتا. ان فیکٹ وہاں پہ وائلنس بہت زیادہ ہوتا ہے. اب چلتے ہیں آذربائیجان کی طرف. یہ ایک بڑا اسپیشل کیس ہے، لوگ اس کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آذربائیجان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ چونکہ ایک سیکولر ملک ہے، دیر فور وہاں پہ بہت زیادہ امن ہے، وہاں پہ بہت زیادہ آشتی پائی جاتی ہے، برداشت بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ترقی بھی بہت زیادہ کرتا ہے. سو اگین اگر سیکولرزم کسی ملک کی ترقی کی ضمانت ہو تو پھر تاجکستان کو بھی آذربائیجان جتنی ہی ترقی کرنی چاہیے تھی. اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی عرصے میں آزاد ہونے والے ممالک ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی سیٹ اپ سے آزاد ہونے والے ممالک ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ تاجکستان سینٹرل ایشیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے، اور وہ بھی سیکولر ملک ہے، دونوں سیکولر ملک ہیں. So one has to ask a question کہ کیسے ہوا کہ دونوں ملکوں کی تاریخ بھی ایک جیسی، دونوں ملکوں کا کانسٹیٹیوشن بھی ایک جیسا، لیکن اس کے باوجود ایک سینٹرل ایشیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہے، جبکہ دوسرا اراؤنڈ $300 جی ڈی پی پر کیپٹا میں بات کر رہا ہوں. جسٹ ٹو گیو یو دی پرسپیکٹو کہ پاکستان میں یہ 1700 سے کچھ زیادہ ہے. کہ اگر آپ نے وہاں کے تاجکستان کے حالات کو کمپیئر کرنا ہے تو پاکستان کو اگر آپ معیار بنائیں تو پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، تو یہاں پھر بھی 1700 ہے، وہاں پہ 300. بہت برے حالات ہیں، غربت، شرح کرائم بہت زیادہ ہے وہاں پہ. وہ بھی تو سیکولر ہے. آخرکار ہوا کیا؟ اس کے مقابلے میں آپ ایک اسلامی ملک کو دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ یو اے ای ہے، جو کانسٹیٹیوشنلی اپنے آرٹیکل 7 کے مطابق اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے، اور وہاں پہ شریعہ لو نافذ ہے. اگرچہ بہت چھوٹ ہے نان مسلم ٹورسٹ کو وہاں پہ، وہ بہت کچھ وہاں پہ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سزائیں وہ دیتے ہیں اس میں سزائے موت بھی ہے، اسلامی سزائیں، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا زیادہ ڈیولپڈ ہے. سو ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ آخرکار کیا ایسی بات ہے؟ یا سعودی عرب ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہ اسلامی سزائیں ہیں، اور وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے. اگرچہ اب وہ اپنے جو رستے ہیں وہ ایمینڈ کر رہا ہے، لیکن جتنا عرصہ وہاں پہ ایک اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن آف اسلام رہی ہے تب بھی وہ اتنی ہی وہ ترقی کر رہا تھا، امیر تھا. سو واٹ از دا ریزن؟ ویل تاجکستان اور آذربائیجان میں جو فرق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک مسلم اور سیکولر ہے، کیونکہ ہم بات طے کر چکے ہیں پہلے ہی کہ دونوں ہی سیکولر ہیں. فرق یہ ہے کہ آذربائیجان کے پاس تیل ہے اور تاجکستان کے پاس تیل نہیں ہے. دیٹ از دا مین ڈفرینس. اور تیل مسلم یا سیکولر نہیں ہوتا، وہ آپ کی ویلتھ کا ایک سورس بنتا ہے.
سعودی عرب میں بھی تیل ہے، دبئی میں تیل نہیں ہے، یو اے ای بائی اینڈ لارج تیل کم ہے، لیکن وہاں پہ جو ان کا ماڈل ہے کنٹری کا، جیسے وہ سروسز کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ امیر ہیں، لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ سخت ہے۔ ایسے ہی آپ کو اور کئی سیکولر ملک مل جائیں گے، ایریٹریا مثال کے طور پہ، مالی مثال کے طور پہ، ساؤتھ امریکہ میں آپ کو مل جائیں گے، جہاں پہ اتنی غربت ہے کہ انسان یعنی کہ وہ امیجز دیکھ نہیں سکتا، وہ فوٹیجز دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمارا سیکولر اس چیز پہ کنونسڈ ہے کہ آپ سیکولر ہو جائے تو آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اس لیے امیر تھا اور ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے، یا یو اے ای اس لیے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے؟ نو، وہ اپنے ملک کو مینج بہتر طور پہ کرتے ہیں، جو کہ آپ پاکستان میں کریں تو پاکستان بھی اچھے طریقے سے مینج ہو جائے گا، یا کوئی سیکولر ملک ہے آپ اس کو بری طرح سے اگر آپ مینج کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ بھی اتنا ہی برا ہوگا۔ اس کے علاوہ یورپ کے اندر کئی ایسے سیکولر ملک ہیں جو کمپیریٹیولی بہت غریب ملک ہیں، یعنی کہ جہاں پہ 2000 3000 4000 پر کیپٹا جی ڈی پی پر کیپٹا جو ان کی انکم ہے، اور یہ یورپین ممالک ہیں۔ اس کے اندر فار ایگزامپل نارتھ میسیڈونیا ہے، مثال کے طور پہ اس کے اندر البانیہ ہے، مثال کے طور پہ کوسوو ہے۔ اگین یہ کوئی بہت زیادہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا رہے ہیں، یورپ میں ہیں۔ سو اگین دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ سیکولرزم کوئی ایسا سرخاب کا یہ پر نہیں ہے کہ جو اگر آپ میں لگ جائے گا تو آپ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے اور آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اصل چیز ہے ملک کو بہتر طور پہ مینج کرنا۔ سو دا کویسچن از کہ پاکستان کو کیسے بہتر مینج کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھائی جا سکتی ہیں، پاکستان کی اچھی پالیسی میکنگ کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں 17 ارب ڈالر سے زیادہ جو کہ ہماری ایلیٹ وچ فرینکلی از سیکولر ایلیٹ وہ کھا جاتی ہے، اس کو ری ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، بینکاری کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اچھی پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں، انفراسٹرکچر بہتر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، انڈسٹری کو پرائرٹی بیسس پہ الیکٹریسٹی دی جا سکتی ہے، ٹیکسیشن کو ریسٹرکچر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر ہم کھا کے اس میں عیاشی کر دیتے ہیں، اور جب وہ قسطیں دینے کی باری آتی ہے تو ہم دوبارہ سے لے لیتے ہیں۔ اب ایک غریب آدمی کو آئی ایم ایف کا کیا کبھی فائدہ پہنچا ہے؟ ڈز اٹ ایون لک لائک کہ پاکستان نے یہ جو تقریباً آج کل جو فلکچویشن ہو رہی ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا پاکستان پہ کتنا قرضہ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی 100 بلین سے بہت زیادہ ہے۔ ڈز اٹ ایون لک لائک کہ پاکستان میں 100 بلین کہیں لگا ہوا ہے؟ بڑے بڑے جتنے منصوبے ہیں پاکستان کے سارے اکٹھے کر لیں تو پھر بھی شاید 50-60 بلین کی کاسٹ ہوگی۔ پرابلم یہ ہے کہ غریب آدمی جو کہ ایک ریلیجیس آدمی ہے، اس کا پیٹ کاٹ کے ملک کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں، اور اسی ریلیجیس آدمی پہ پھر الزام لگا دیا جاتا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یا ایک مسجد کا مولوی 12,000 15,000 18,000 جس کی تنخواہ نہیں ہوتی مہینے کی، اس پہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے سیکولرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیکولرزم کوئی گارنٹی نہیں ہے کامیابی کی، نن واٹس ایور۔ اگر آپ نے واقعی اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر مولوی، مولانا، عالم دین اس کا پیچھا چھوڑ دیں، جو کرمنلز ہیں، وہ اصل جو کلپریٹس ہیں ان کی طرف توجہ دیں، کیونکہ علماء دین، مولوی، عام سٹینڈرڈ مسلمان آدمی اس پہ الزام لگانے سے صرف آپ کی ایک تشفی ہوگی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے ولچرزم کا بھی تاثر ابھرے گا۔ جب آپ ایک عام آدمی پہ، عام مسلمان پہ، ایک ریلیجیس آدمی پہ، ایک عالم دین پہ، مسجد پہ، مدرسے پہ جب الزام لگائیں گے، یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پالیسی میکنگ پاور نہیں ہے، جن کے پاس پالیسی میکنگ پاور ہے وہ کوئی دینی نمائندے نہیں ہیں، اور وہی اصل میں ہمارے مسائل کی جڑ ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہماری افسر شاہی، جو ہمارا ایک طرح کا جو سسٹم بنا ہوا ہے جس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ملک کا۔ کیا 25-26 ملین ڈالر جب آپ سپارکو کو دیں اور آپ توقع رکھیں کہ آپ اسپیس اکانومی میں کچھ کریں گے، اب اسپیس اکانومی میں ہمارا مولوی کیسے آپ کو روکتا ہے؟ 17 بلین میں سے 1-2 بلین بھی اگر آپ لگا دیں تو یہ بہت بڑی اکانومی ہے فیوچر میں، 2040 آن ورڈز جو ملک سائنٹیفکلی ٹیکنالوجیکلی ریلیونٹ رہیں گے ان کا بہت بڑا سٹیک ہونا چاہیے آلریڈی اسپیس اکانومی میں۔ آر وی ایون تھنکنگ اباؤٹ اٹ؟ نو وی آر ناٹ۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری کیا پالیسیز ہیں اس وقت؟ ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ اے آئی کے زمانے میں ہمارے سب سے بڑے صوبے یعنی کہ پنجاب میں ابھی گورنمنٹ نے کلاسیکل کوڈنگ سکھانی شروع کی ہے۔ دس از ہاؤ فار بیہائنڈ وی آر۔ جبکہ جن ممالک کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ کوڈنگ وغیرہ سکھانا اس کو ایک زمانے میں ایک لینگویج کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، بٹ مینی آف دا کنٹریز دے ہیو لیفٹ دیٹ کہ نہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے اب۔
اوور اے ملین لوگ جو کہ کوڈنگ میں آلریڈی موجود ہیں، ان کی جابس آلریڈی خطرے میں ہے بیکاز آف اے آئی. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا آپ کوڈنگ نہ پڑھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوڈنگ جو فیوچر میں جس کا اے آئی سے تعلق ہے وہ پڑھیں. اس زمانے میں اگر آپ کہیں کہ آپ پی ایچ پی پڑھ کے بہت کچھ کر لیں گے تو چانسز آر ویری ویری تھن. میرا مضمون نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ ٹائم لگاؤں گا. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں، ہماری جو ہیلتھ پالیسیز ہیں، جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں، اس وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اس پہ فوکس نہ کریں، صرف الزام دے دیں کہ او چونکہ پاکستان مسلمان ہے دیر فور ترقی نہیں کر رہا، جاب ڈن، دیٹس ویری لیزی. بہت شکریہ آپ کا.